अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एहतिशाम उल हक अब्बासी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। IRC पॉडकास्ट की नई एपिसोड में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज का दौर जदीद के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफ़ा होता जा रहा है और जिद्दत आती जा रही है, इतना ही ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना है। आप एक कॉमन सी डिज़ीज़ है आजकल, वो है डायबिटीज़। कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो हमें सुनने में आता था कि ये डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ है। अगर थी भी बीमारी तो बहुत कम लोग इसका शिकार थे। लेकिन आज दौर जदीद के अंदर जैसे जैसे लाइफ तेज़ होती जा रही है, फास्ट होती जा रही है, तो फिज़िकल बीमारियों के साथ साथ नफसियाती बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे आज हर दूसरा शख्स या हर तीसरा शख्स डायबिटीज़ का शिकार होता जा रहा है और मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। वैसे ही आजकल जो ज़हनी अमराज हैं, जो नफसियाती मसाइल हैं, जो हमारी डेली की लाइफस्टाइल है, वो इतनी ज़्यादा पूर होती जा रही है हमारी मेंटल हेल्थ कि हम नफसियाती बीमार बनते जा रहे हैं। प्रॉपर हमें डायग्नोज किया जा रहा है। लोग डिप्रेशन के साथ, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के साथ, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ, एडिक्शन के साथ इलाज गाँव के अंदर जा रहे हैं और इलाज अपना कंटिन्यू करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की पॉडकास्ट में, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन बीमारियों का तदारक हम कैसे कर सकते हैं, इन बीमारियों से हम बच कैसे सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई प्यारा इन बीमारियों का शिकार है तो हम उसके इलाज के लिए ऐसे कौन से इक़दामात उठाएं जिससे उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, और हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम नफसियाती तौर पर अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम इन नफसियाती बीमारियों से बच सकें, हम इन नफसियाती मसाइल से बच सकें और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकें। तो मेरे साथ हमेशा की तरह माहिर नफसियात हैं डॉक्टर मोहम्मद सगीर। इनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर आजकल सगीर साहब कि हमारी जो लाइफ पैटर्न है वो इतना ज़्यादा बदलता जा रहा है, इतना ज़्यादा उसके अंदर तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, और हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा इस अंदाज से बढ़ता जा रहा है, सुस्त रवि का शिकार हो रही है। दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम स्लो होते जा रहे हैं अपने लाइफस्टाइल को लेकर। तो हम अपने नफसियाती ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हम कौन से ऐसे इक़दामात उठाएं ताकि जिससे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह एहतिशाम साहब। अगर देखा जाए जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है, जिद्दत आ रही है, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हमारी ज़िंदगी में आसाइश भी आ रही है, उसी तरीके से, उसी तेज़ी से आसाइश आ रही है, और हम आसाइश पसंद भी होते चले जा रहे हैं, आराम पसंद होते चले जा रहे हैं। आराम ज़रूरी है, लेकिन आराम थकावट के बाद ज़रूरी होता है। जब आप थक चुके हों, जब आप मेहनत कर चुके हों, जब आप मुशक्क़त कर चुके हों, उसके बाद आपको ज़रूरत होती है आराम की। लेकिन हम थके नहीं हैं, हम फ्री हैं, लेयर पे मज़ीद लेयर चाहिए हमें, आराम पे मज़ीद आराम। तो वो आराम बेसिकली आराम नहीं कहलाता। उससे होता यूँ है कि आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ चल पड़ते हैं। आप पेट भर के खा पी रहे हैं, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई आपकी जो है ना घिंटू बैठे रहते हैं। तो ये जो फ़िज़िकल इम्पैक्ट है ना इस तरह की आदत का, खाने पीने में कोई लिहाज नहीं है, कितना फूड इंटेक करना है, कितने मील्स लेने हैं दिन में, क्या खाना है। हम जब अपनी फूड में वाइजली हम जो है ना उसका इंतखाब नहीं करते तो मसाइल पैदा होते हैं। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं, ये चीज़ें आना शुरू हो जाती। इसके साथ साथ इंसान स्ट्रेस, एंग्जाइटी प्रोन होना शुरू हो जाता है। अच्छा सर, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है जो आपने फूड का जिक्र किया। मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ आपके से कि
کیا فوڈ ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر کوئی امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے؟ یا جب ہم فوڈ کا انتخاب کریں تو ہم کس طرح کا ہمیں فوڈ کھانا چاہیے، اور جو کیا فوڈ ہمیں نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب کرتا ہے یا ہماری لائف کو امپروو کرنے میں ہیلپ فل رہتا ہے؟ سر فوڈ جو ہے نا بیسیکلی آپ کا جو موڈ ہے، موڈ، طبیعت، مزاج، یہ بیسیکلی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، یہ ایک ڈرائیو انیشیٹ کر سکتا ہے کہ آپ کس قسم کا فوڈ کھانے کے لیے ریڈی ہیں، ایک مینٹل ریڈینس ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب آپ کا موڈ خراب ہے تو آپ جو کوانٹٹی یا فوڈ جو انٹیک ہے وہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کا غذا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، وہ اڈیپٹیو بھی ہو سکتا ہے، میل اڈیپٹیو بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ پلیئر ایٹنگ ہے۔ ڈپریشن میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اوبیسٹی جو ہے یا موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انہیں پھر ایک اور پرابلم جو فزیکل پرابلم ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے فوڈ کا امپیکٹ ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جب آپ اپسیٹ ہیں آپ کا فوڈ چوائس ڈفرینٹ ہے، جب آپ ہیپی ہیں آپ کا فوڈ چوائس ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم صحت کا جو بیسک اصول رکھتے ہیں تو وہ وہی ہے کہ ہمیں کس طرح سے پروسیسڈ فوڈ جو ہیں، ریفائنڈ فوڈ ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، اور جتنا را فوڈ ہے، جتنا زیادہ آپ وہ کہتے ہیں نا جتنے کلرز ہوں گے آپ کے کھانوں میں اتنا زیادہ وہ آپ کے لیے بہترین غذا ہے۔ تو کلرفل جو ڈائٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ ویجیز ہیں، اس میں فروٹس ہیں، اس کو آپ کی زندگی میں آپ کی غذا میں زیادہ مقدار ان چیزوں کی ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور ڈیفینیٹلی فوڈ جو ہے جب آپ کھاتے ہیں اور اس کا وہ آپ کا فزیکلی آپ پہ برڈن نہیں ہے آپ کے اسٹامک پہ، آپ پہ، تو ڈیفینیٹلی آپ کا موڈ اوور آل بہتر ہوگا۔ تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں۔ دوسرا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے سیڈنٹری لائف سٹائل کا، اور جو جیسے کہ ایک مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ بڑے کامن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسٹریس سینسٹیوٹی ہائی ہے، اور جس کی وجہ سے اسٹریس ٹالرنس لوگوں میں نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر پاتے چیزوں کو، اور جب بھی کوئی چیز آپ کے برداشت سے باہر ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے اوپر ایک سائیکولوجیکل پرابلم کریٹ کرے گا، یا وہ پرابلم آپ کے لیے ایک پرابلم ہے اور اس کا سلوشن آپ کو ریکوائرڈ ہے۔ تو جب آپ سلوشن نہیں مل پاتا، پرابلم رہتا ہے، اور آپ اس کو کسی ایک طریقے سے، پھر دوسرے طریقے سے، تیسرے طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا سالو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایڈیکویٹ نہیں ہے، تو انسان ایک الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی الجھن سائیکولوجیکل سٹریس ہے، یہی انگزائٹی کی فارم میں آ جاتا ہے۔ پھر ڈپینڈنگ آن پرسنالٹی ٹریٹ یا پرسنالٹی ٹائپ کہ میں کس قسم کا شخص ہوں، میرا طبیعتاً یعنی کہ پیدائشی طور پہ میری طبیعت کیسی ہے، تو یہ جو آپ کی جو جینیٹک میک اپ ہے، جو آپ کی ایک انڈیویجولائزیشن ہے، تو آپ انفرادیت کے اس بیسک لیول پہ آ کے آپ نے ڈفرینٹ سائیکولوجیکل سٹریسرز، پریشانیاں یا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں جو زندگی کے اتار چڑھاؤ، ان کو آپ نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہ رسپونڈ جو کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنی پرسنالٹی کی اس جو بیسک جو بلو پرنٹ ہے اس کی بیس پہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے پریمیٹیو لیول پہ ہمیں ان چیزوں کو ڈیل کرنے کا یا ان کو سامنا کرنے سے کے متعلق ہمیں ایک پہلے سے ہمارے اندر اسٹریٹجیز رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے انہیں رسپونڈ کیسے کرنا ہے۔ تو یہی رسپونڈ کرنے کا طریقہ آپ کا بیسک لیول کا ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہم سائیکولوجیکل ہیلپ سیکھ کرتے ہیں، پروفیشنل سے سیکھتے ہیں، ایجوکیشن لیتے ہیں، ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تو یہ وہی جو پریمیٹیو لیول ہے وہ ریفائن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ان میں ریفائنمنٹ آتی ہے تو کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت بہترین کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی پرابلمس کو بڑے اچھے سے سالو کر لیتے ہیں، ان کی انٹرپرسنل افیکٹونیس، کمیونیکیشن بہت اچھی ہوتی ہے، وہ تعلقات، مسائل، گفتگو کے مسائل یا گفتگو سے جو پیدا ہونے والے ایشوز ہیں، یعنی کہ ایموشنل پرابلمز ہیں، کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے وہ کہہ دیا، یا وہ جو انٹرپرسنل جو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں، وہ ان چیزوں کا شکار نہیں ہوتے، انہیں سوشلائزیشن میں پرابلم نہیں ہو رہی، ان کی بڑی ایزیلی سوشلائزیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو رسپونڈ اچھے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان ایریاز میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ ان ایریاز میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر مشکل پیش آتی ہے کہ وہ ان پرابلمز میں
جو ہے وہ فیلئر انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے, ناکامی ہو جاتی ہے, اچھا رسپونڈ نہیں کر پاتے, تو آہستہ آہستہ وہ ان سچویشن سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک انسان کی ایک فطرتاً ایک عادت ہے کہ ہم جب کوئی چیز سالو نہ ہو, جب کوئی چیز آپ کے ایک مسلسل طور پہ آپ کے لیے ایک پرابلم یا چیلنج کا باعث رکھتی ہے, تو وہ آپ کے اندر لرنڈ ہیلپ لیسنس پیدا کر دیتی ہے. یار یہ مسئلہ ایک بے بسی پیدا کر دیتی ہے کہ یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہو سکے گا. تو یہ جو لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے کہ میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا یا یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہوگا, ایک بے بسی کا احساس ہوتا ہے. یہ جو بے بسی ہے یہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ آئندہ ایسے مسائل سے دور رہیں یا اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہ کریں, اس کو سامنا نہ کریں, اس سے ہٹ جائیں, اس کو اوائڈ کریں. تو ہم نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں, فیس نہیں کرتے, ان چیزوں سے دور رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو یوں پلان کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے دور رہتے ہوئے کوئی اور ترتیب میں لوگوں سے انگیج کیا جائے, چیزوں سے انگیج کیا جہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہیں. تو جو آپ کا دائرہ کار ہے زندگی کا وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تنگ ہوتے ہوتے آپ بے شمار لوگ جب مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے بے شمار لوگ جو ہوتے ہیں اپنی ان پرابلمس کو, ان سائیکولوجیکل جو تکلیف ہے, ڈسٹریس ہے, مزری ہے, اس کو جو ہے نا ایسے مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی نشہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی دوائی کھانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ سیلف انہوں نے پرسکرائب کیا ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹر کی پرسکرپشن نہیں ہوتی. تو وہ کوئی ایسی آرام دہ, آرام سکون آور جو ادویات ہیں ان کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, یا پھر کوئی نشہ ہے جیسے کہ منشیات ہیں ان کا استعمال کر کے تو اپنے ان پرابلمس کو خود سے دور کرتے ہیں اور اپنے ذہنی طور پہ خود کو ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک شارٹ ٹرم لیول پہ وہ اپنے پرابلمس کو اس طرح سے فکس کرتے ہیں. تو یہ ساری سچویشنز ہیں کہ ہمارے پاس افیکٹو پرابلم سالونگ ٹیکنیکس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم انٹرپرسنل کمیونیکیشن جو ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا میل جول, سماجی طور پہ سماجی اعتبار سے اس طرح کی چیزیں ہم کرنے میں ہمارے پاس وہ سکلز نہیں ہیں. اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس سوشل سپورٹ سسٹم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس طریقے سے پازیٹیولی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے. ایسے جینون ریلیشن شپس ہمارے پاس نہیں ہیں, ایسے جینون رشتے نہیں ہیں جہاں بیٹھ کے ہم ان پرابلمس کو اچھے سے ڈسکس کر سکیں یا ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. تو یہ جو ریچنگ آؤٹ ہے یہ نہ ہونے کی وجہ سے, اور آپ ایک محلے میں, ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بھی آپ اکیلے رہ رہے ہیں اور آپ کا اتنا ایکٹیو سوشل سرکل نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلمس جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا صغیر بھائی, ایک جو چیز جو ابھی اپنے بڑے ڈیٹیل کے اندر اور بڑے آسان الفاظ کے اندر ہمارا جو ایک اسٹریس کا پورا ہمارا ایک اسٹریسفل لائف سٹائل جو بنتا جا رہا ہے, اس کے متعلق آپ نے ہمیں آگاہ کیا اور بتایا کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے ہماری لائف زیادہ سٹریسفل بنتی جا رہی ہے. لیکن میری آبزرویشن ہے, کیونکہ کلینکل پریکٹس کے اندر بے شمار لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھتے بھی ہیں, ان کی بات چیت بھی کرتے ہیں, ڈیلی کا ہی لوگوں سے مسائل سننا اور ان کا حل نکالنے کا ہی کام ہے. تو جو لوگ دو ٹائپ کے لوگ ہیں کہ وہ بہت بہتر طریقے سے اپنے سٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں, اور ان نفسیاتی مسائل سے بہت جلدی نکل آتے ہیں جیسے ہی ان کو تھوڑا سا پش کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو حقیقت پسندانہ زندگی گزارنے کے عادی ہوں, جو ریئلٹی کے بے شمار قریب رہنے والے لوگ ہوں. فیک لائف سٹائل کو, اور جیسے ایک دیسی کہاوت ہے کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر نے آنکھیں بند کر لی, مسئلہ تو موجود ہے, بلی تو موجود ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے کبوتر کو. وہ لوگ ہیں جو آنکھیں اپنی کھول کر اور وقت کی جو تبدیلیاں آتی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان ساری حقیقت پسندانہ رویوں کو جانچنے کے بعد اپنی لائف کا ڈیسیژن کرتے ہیں اور لائف سٹائل کو گزارتے بھی ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ریلیجیس پریکٹس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. تو وہ بھی لوگ بہت جلدی اپنے نفسیاتی مسائل سے اور سائیکولوجیکل سٹریسر سے نکل کر ایک بہتر لائف سٹائل کی طرف آ جاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ریلیجن جو ہے یہ کتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے نفسیاتی مسائل سے چھٹکارے کے لیے, کہ جو لوگ ریلیجیس پریکٹس زیادہ کرتے ہیں کیا وہ جلدی نفسیاتی مسائل سے نکل آتے ہیں, یا وہ کم ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں یا نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں؟ ریلیجن کا سر تعلق جو آپ کی ریزیلینس ہے اس کے ساتھ تو
اس کا جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں براہ راست تعلق ہے. جتنی آپ کی ریزیلینس زیادہ ہوگی اتنا آپ ریلیجیسلی آپ زیادہ ایکٹیو ہیں. تو ریلیجن کا تعلق جو رول ہے نا ریلیجیوسٹی کا وہ ڈیفینیٹلی آپ کو منٹل ہیلتھ سے ایک پروٹیکٹیو فیکٹر ہے. یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یعنی سمجھ لیں کہ آپ کی جو بچاؤ ہے نفسیاتی امراض سے اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. یہ تو ڈیفینیٹ ہے. اس میں ہے کہ ڈیفینیٹلی جو لوگ حقیقت پسندانہ رویوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں, جو ریلیجیس ویلیوز کو اپنائے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے, ایک اچھے انداز سے اور ایک جو ہے جو جسے کہتے ہیں نا ایک ریئل ضابطۂ حیات جو ہے, ایک ریئل وے آف لائف, اس کے اکارڈنگ انہوں نے اپنی لائف کو گیج کیا ہوتا ہے اور اعتدال میں چل رہے ہوتے ہیں. نہ ہی وہ بہت زیادہ دنیا کی طرف ہوتے ہیں, نہ ہی بہت زیادہ ایکسٹریم ریلیجن کی طرف ہوتے ہیں, مڈ وے میں ہوتے ہیں, ماڈریٹلی دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے چل رہے ہوتے ہیں اور اپنی ویلیوز میں ان چیزوں کو ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ریلیجن کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اپنی جو پریشانی ہے, جو ان کے لیے مشکل, جو زندگی کی مشکلات یا جو آزمائشیں ہیں یہ جو آ رہی ہیں, اس کے پیچھے ان کے لیے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے, ان کو ایویلیویٹ, ان کا جائزہ لینے کے لیے ان کے پاس ایک بڑا سالڈ بلیف سسٹم ہوتا ہے جو اس ریلیجن کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے. یہ جو بلیف سسٹم ہوتا ہے, یہ جو عقیدے ہوتے ہیں, تو یہ بیسیکلی انہیں کوئی نہ کوئی میننگ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ہماری پرسنالٹی, ہمارا ایک پریمیٹیو بیہیویئر ہے جس سے ہم نے ایک ایسی انسٹنکٹس اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں کہ ہم جب کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو ہم نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے ایک خاص طریقے سے. پھر آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا نالج, آپ کی پرسنالٹی, یہ ساری چیزیں انہی پریمیٹیو لیول کی ہی, انہی کی ہی وہ بیسک بنیاد تو وہی ہے, لیکن اس کی ایک ریفائن فارم ہے, ایک آلٹرڈ وے ہو سکتا ہے, اس کی ایک تبدیل شدہ شکل ہوتی ہے جس سے آپ نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. آپ کی ماحول سے سیکھی ہوئی چیزیں یہ ہوتی ہیں. تو اب جو آپ کا رسپونڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بلیف سسٹم پہ. تو جب بھی آپ پریشان ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کے اس مسئلے میں کوئی نہ کوئی مطلب چاہیے, آپ نے اس میں سے کچھ میننگز چاہیے ہوتے ہیں. تو جو لوگ ریلیجیسلی اورینٹڈ ہیں, جن کا اس طرح کی ویلیوز کو وہ پریکٹس کر رہے ہیں, تو وہ بہت جلدی میننگز ڈیولپ کر لیتے ہیں. وہ اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی مطلب دیکھ لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ فورسنگ ان کے اندر ہوتی ہے, انفلوئنسز ان کے پاس ہوتے ہیں کہ یار اگر یہ مشکل ہے تو اس کا پیچھے یہ وہ فائدے ہو سکتے ہیں, اس کے پیچھے یہ ریزنز ہو سکتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اندر ٹالرنس بڑھتا ہے. وہ برداشت کا جو طریقہ ہے نا, یا برداشت کرنے کا عمل پیدا ہوتا ہے ان کے اندر, یہ ڈرائیو پیدا ہوتی ہے کہ میں ان حالات کو سامنا کروں اور اس پہ میں صبر سے رہوں, اور جہاں تک مشکل ہو جہاں تک ممکن ہو سکے ایک دوسروں کے ساتھ وہ مدد بھی ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں. جیسے ایک بڑی اچھی ریلیجیس پریکٹس ہے جسے ہم تعزیت کہتے ہیں, کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, کسی کا کوئی سگنیفیکنٹ لوڈ ون ہے, کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں. تو بیسیکلی ایک ایسی پرابلم ہے یا ایک ایسا سچویشن ہے جس میں زیادہ تر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ڈپریشن کاز ہوتا ہے لوگوں میں, ایک ٹراما فیل ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ جیتا جاگتا انسان جس نے زندگی کے ایک خاص لمحات, زندگی کے ایک بڑا وقت آپ کے ساتھ, ایک مدت آپ کے ساتھ انہوں نے گزاری ہوتی ہے, اور آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو اس ساری سچویشن کو پروسیس کرنا, اس ساری چیز سے ریلیٹڈ پازیٹیو جو ہوپ ڈیولپ کرنا اور اسٹل ہوپ فل ہونا ٹورڈز لائف, یہ بیسیکلی ایک ریلیجیس بلیف سسٹم ہے جو ہمیں اس وقت پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس اسپیسیفک سچویشن میں ہم بہت بڑے نقصان پہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی طرف سے, اور لوگ ایک دوسرے کو ریلیجیس بلیف سے جو ہے نا ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں. تسلی دینے کا ایلیمنٹ ہے یہ الحمدللہ آج بھی ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہے, اور یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم 3-4-5 دن میں زیادہ تر لوگ اس سے بہت جلدی یہ جو گریف ہے اس کی ریکوری ہو جاتی ہے. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, جی یہ ہو گیا تھا, اس کے بعد جی ٹراما ہے, وہ آپ کے پاس کچھ لوگ ڈرگس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پین کو, جی اماں کی یاد آتی تھی, ڈرگس شروع کر دیے, کینابس شروع کر دی, پھر
اس کے ساتھ پرابلم مزید کمپلیکیٹ ہونا شروع ہوئی، موڈ پرابلمز آنا شروع ہوئے، ڈپریشن ہوا، مینیا ہوا، پھر پتہ چلا جی دوبارہ ہاسپٹلائز ہوئے اور ٹریٹمنٹ کے لیے آپ بیٹھے ہوئے. اور پرابلم کیا ہوا کہ وہ ایک چھوٹا سا جو ٹراما تھا، ایک اپسیٹنگ ایونٹ ہے، والدہ کی جو فوت ہونا، ان کا والدہ کا انتقال، اس نے ایک ڈیزیز کریٹ کر دی ہے کسی انسان میں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت اچھے سے ریکور ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ جو ہے اصال ثواب کے لیے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی گریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تدفین میں بھی شامل ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ریزیلینس یہاں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر سائیکولوجیکل ویل بینگ، ریزیلینس اور آپ کی یہ ساری چیزیں کسی نے پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور پھر آپ ان سے رسپونڈ کرتے ہو. بیسیکلی آپ اپنے انوائرمنٹ سے ان چیزوں کو ری فیول کر رہے ہوتے ہیں. آپ موٹیویشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد موجود جو سوشل سپورٹ سسٹم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ کے چاروں طرف موجود لوگ کیا ہیں اور وہ آپ کو کیا میننگز دے رہے ہیں، وہ کیسے آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں. تو جب آپ کا بہت افیکٹو سپورٹ ہے آپ کے معاشرے کا، آپ کے لوگوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا، تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں مینٹل النس کا پیدا ہونے میں. تو زیادہ تر وہ پرابلم یا ایشوز جو ہیں وہ آپ سلوشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ اس وقت ایک میننگ جنریٹ کر لیتے ہیں، مطلب نکال لیتے ہیں کہ اس سچویشن کا مطلب یہ ہے، اور آپ کچھ لرن کرتے ہیں آؤٹ آف دیٹ ایکسپیرینس. تو جب آپ لرن کرتے ہیں تو آپ کی جو پریمیٹیو لیول کی جو کوپنگ تھا وہ مزید ریفائن ہوتا ہے. آپ کے اندر تحمل، آپ کے اندر صبر، اور پھر اس مشکل میں آپ کو اپنے سامنے جو ہے نا ایک شکر ادا کرنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ وہ ریلیجیس کانسیپٹس ہیں جو آپ کے اندر الٹیمیٹ لیول آف سیٹسفیکشن یا اطمینان پیدا کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ ایک تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، اسٹل آپ ہوپ فل ہیں، اسٹل آپ برداشت کیے ہوئے ہیں، اسٹل آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا اپ ہلڈ کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری سچویشنز ہیں جو کہ میرے خیال سے ریلیجن کا ہی ایک رول ہے جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریلیجیس سپورٹ سسٹم ہے، جو ہمارا ایک سوشل نیٹ ورکنگ ہے، جن فیملیز کے اندر، جن خاندانوں کے اندر یا جس علاقے کے اندر زیادہ ایموشنل سپورٹ سسٹم موجود ہے، کسی بھی گریف کے موقع کے اوپر، کسی بھی مسئلے کے شکار لوگوں کے پاس، تو وہ بہت جلدی کوپ کر لیتے ہیں، بہت جلدی نفسیاتی مسائل سے یا اس بیماری سے یا اس تکلیف سے یا اس پریشانی سے وہ نکل سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جیسے کہ ابھی بھی دیہاتوں میں اگر کسی کی بھینس جو ہے وہ کسی وجہ سے نقصان ہو جائے تو لوگ اس کے لیے بھی جاتے ہیں، اس کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کا نقصان ہوا، کسی کی چوری ہوگی اس پہ چلے گئی، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، تو سارے لوگ جمع ہو کے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ اس پرابلم، اس ٹراما، اس صدمہ یا اس پریشانی کے بارے میں جتنا زیادہ آپ بات چیت کرو گے، اس کنفلکٹ پہ جتنی زیادہ آپ ایکٹیولی لوگوں کے ساتھ انگیج ہوں گے، تو وہ جو جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ جب نفسیاتی طور پہ لوگ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، بیسیکلی اوائڈنس کی میں نے بات کی تھی کہ وہ لوگ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں اور اس مسئلے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. ڈفرینٹ ڈائیورژنز جو ہے نا وہ پلان آؤٹ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ شراب پی کے تو اس مدہوشی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مجھے نہ پتہ چلے، یا جیسے آپ نے اگزامپل دی تھی کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بے شک بند کر لے، اس کی موت یقینی ہوتی ہے کیونکہ بلی وہاں پہ موجود ہے. تو بیسیکلی ہم وہاں پہ اس وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی جا رہا ہوتا ہے، بار بار بتا رہا ہوتا ہے یہ بلی یہاں پہ موجود ہے، آپ کی اس بلی نے یہ نقصان کیا ہے. تو بیسیکلی آپ اس پرابلم پہ اتنی زیادہ بات چیت کرتے ہو کہ وہ پرابلم آپ کو جو ہے وہ پرابلم فیل نہیں ہوتا، تو آپ اس سے ریلیٹڈ ایکسیپٹنس ڈیولپ ہوتی ہے. تو جب ایکسیپٹنس کسی کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر وہ سیکنڈ جو فیز ہوتا ہے وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. اوکے یہ پرابلم تو ہو چکا ہے، مسئلہ تو بڑھ چکا ہے، یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہے اور اس نے اب جو امپیکٹ کرنا تھا وہ کر چکا ہے. تو پھر فردر آپ کو وہ سپورٹ سسٹم جو ہے نا بار بار کی نریشن سے آپ کی اس کی جو نیگیٹو ایموشنز اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں، اینگر ہو سکتا ہے، گلٹ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ڈپریشن ہو سکتا ہے، سیڈنس ہو سکتی ہے، مایوسی ہو سکتی ہے. تو یہ والے ایموشنز جو ہے نا یہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان ایموشنز کا آپ اچھے طریقے سے ان کی جو ایکسپریشن ہے اور ان کی جو آپ کے اندر ایک موڈیفیکیشن ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے ایموشنز ریگولیٹ ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی ایموشن ریگولیٹ ہو گئے تو وہ ایموشنز آپ کو اب اپسیٹ نہیں کریں گے، پرابلم سالو ہو جاتا ہے اور آپ ایون
کہ آپ کا پتہ ہے کہ نقصان ہو چکا ہے، لیکن آپ نے اس نقصان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی گریف ہے وہ آپ نے ایکسپریس کر دیا ہے لوگوں کے سامنے. تو یہ بیسیکلی جو سوشل سپورٹ سسٹم ہے ہمارے کچھ علاقوں میں ابھی بھی اگر رائج ہے، یہ ہونا چاہیے، اس کو انکریج کرنا چاہیے. ایون شہروں میں بھی یہ ہونا چاہیے، اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے اس کے پاس جانا چاہیے، اس کے پاس جا کے افسوس کرنا چاہیے، انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور جو آپ کے پاس بہترین الفاظ ہیں، ایون کسی کے پاس کوئی پروفیٹک سٹوری ہے وہ شیئر کر دیں اس فیملی کے ساتھ. کسی کے پاس کوئی ریفرنس ہے، کوئی اور ریلیجیس ریفرنس ہے، کسی حدیث کا ریفرنس ہے، کسی قرآن کی آیت کا ریفرنس ہے کہ جن لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں تو وہ مشکلات بیسیکلی ان کے لیے اجر کا باعث بنتی ہے، ثواب کا باعث بنتی ہے. تو اس طرح کے کوئی بھی ریفرنسز آپ کے پاس ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں لیکن کوئی آپ اگزامپل دے رہے ہیں، کسی پروفٹ کی لائف سے دے رہے ہیں یا کوئی اور جو ہے نا صحابہ کرام کی زندگی سے، احادیث کے ریفرنس سے، تو یہ وہ ساری جو ہے نا تھراپیوٹک انٹرونشنز ہوتی ہیں جو کہ فیملی میں سوشل سپورٹ سسٹم کے تھرو ہم ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو آپ کا ایک بلیف سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اور جب وہ لنک کرتا ہے اس طرح سے ریلیجیس جو نیریشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ، تو آپ وہ جو ریزیلینس کا انجیکشن آپ کو پھر لگ جاتا ہے. تو وہ ریزیلینس آپ بیسیکلی ری فیول ہوتی ہے. تو آپ وہ فیل کرتے ہیں کہ نہیں یار میں اس میں بھی آپ وہ جو میننگز ہیں نا، میں کہہ رہا تھا کہ آپ نیو میننگز ڈھونڈتے ہو کہ فیلئر تو ہے ہی، نقصان تو ہوا ہی ہے، اس نقصان سے آپ نے ایک نئے میننگز ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ نئے میننگز اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آ کے ایک تھراپیوٹک انٹرونشن کر کے چلا جاتا ہے. اس نے ایسی بات کر دی ہوتی ہے جو اس میں آپ کو وہ میننگز جن کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہو وہ آپ کو میننگز مل جاتے ہیں. تو یہ وہ وجہ ہے کہ سوشل سپورٹ سسٹم ہمیں اس طرح سے ایز کر رہا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور ہماری سوسائٹی کا آج کل کی جو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے نا وہ جنم لے رہے ہیں اور پچھلے کچھ سالوں سے تو وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ ہے عدم برداشت. ہم ٹالریٹ نہیں کر پا رہے. ہم دوسرے بندے کے علم کو، دوسرے بندے کے ڈس اوپینین کو، ڈس ایگریمنٹ کو، ڈفرینٹ اوپینین کو ہم قبول نہیں کر پاتے. کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس بکس ہیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ سورس ہے، آپ کے پاس نالج آ رہا ہے. پھر جب زیادہ نالج ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر لوگ ایک دوسرے سے اس سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں اور اپنا اوپینین بھی سامنے رکھتے ہیں. تو ہمارے سامنے آج کل کی سوسائٹی کے اندر نا جو سب سے بڑا جو میرے خیال میں ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے وہ ہے عدم برداشت کا. اور عدم برداشت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر قتل ہو جاتے ہیں، لوگ مرڈر کر کے چلے جاتے ہیں اور بہت بڑے کانفلکٹ کو وہ جنم لے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں. عدم برداشت ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کی طلاق ہو جاتی ہے. بچے اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. والدین اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آفس کے اندر جب ہم کام کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو وہاں سے باس اور سب آرڈینیٹ کی جو ہے نا آپس کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹالریٹ نہیں ہم کر پاتے. ایون بٹوین تو ٹالرنس کیوں اتنی زیادہ ہماری معاشرے کے اندر عدم برداشت بڑھتی جا رحی ہے؟ ہم تو ایک نبی کے ماننے والے ہیں، قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، اخلاقی زندگی کی حضور کی مثال ہے، حضور کے رفقا کی ایک ہمارے سامنے ایک پوری کی پوری داستان ہے، زندگیاں موجود ہیں. بے شمار اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں نا، اس کے کوئی ایک ریزن نہیں ہے سالڈ. پہلا جو ریزن میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم عدم برداشت کے پیچھے، مطلب عدم برداشت کا مطلب یہ میں ری ایکٹیو ہوں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، میں اوورلی ری ایکٹ کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہی ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہر وقت ہر لمحہ میں صحیح ہوں، میں درست ہوں، کوئی اور غلط ہے. تو غلط بندہ جب مجھے کوئی بات کرے گا تو آپ کے وہی ایموشنز جنریٹ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارے اندر یہ جو تھاٹ پیدا ہوتی ہے نا کہ میں درست ہوں، میں ٹھیک ہوں، یہ بندہ ٹھیک بات نہیں کر رہا، تو وہ بیسیکلی آپ کو اس طرح سے آپ کے اینگر کو فیول کر رہا ہوتا ہے. آپ اگریسو ہو جاتے ہو اور غصے میں چلے جاتے ہو. اور پھر جب ہم غصے میں جاتے ہیں تو ہمارے ایموشنز ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے اور ہم پھر وہاں پہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسی گفتگو کا استعمال ہوتا ہے یا ایسا بیہیویئرل مینیفیسٹیشن ہوتا ہے جسے ایگریشن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے رشتے اور مسئلے مزید بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں فوراً ہم ری ایکٹیو ہیں، ہم کسی بھی بات پہ فوراً ری ایکٹ کرتے ہیں، امپلسو ہو چکے ہیں.
اور دوسری اس کے علاوہ جیسے کہ ہمارے پاس ریلیجن ہے، ہر طرح کی چیزیں ہیں، سارا سچویشن ہے ہمارے پاس موجود ہیں یہ چیزیں، تو ان کا صرف موجود ہونا ضروری نہیں ہے، ان پہ عمل ہونا ضروری ہے، پریکٹس ضروری ہے، آپ کی ویلیوز میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آج سے اور میں اور آپ یہ ویلیو اپناتے ہیں کہ ہم نے کبھی غصے میں ریئیکٹ نہیں کرنا، یا جب ہم اگریسو ہوں گے تو ہم نے ڈس انگیج ہونا ہے، آپ پریکٹس کریں، دیکھیں آپ کی زندگی میں اینگر کا جو گراف ہے وہ کتنا نیچے آ جائے گا، آپ اگریسو ہی نہیں ہوں گے، آپ بالکل کول اینڈ کام ہو جائیں گے۔ ہاں غصہ آپ کو آ رہا ہے، آپ کو غصہ آئے گا، آپ اپنے اندر رکھیں گے غصے کو، لیکن آپ نے ایک ویلیو اپنا لی ہے کہ آج کے بعد جب بھی غصے میں ہوں گا میں نے وڈرا کرنا ہے، میں نے ڈس انگیج ہونا ہے، اور دین سیکنڈ تھرڈ ٹائم واپس ری انگیج ہونا ہے، بعد میں آ کے بات کرنی ہے، لیکن غصے میں نے بات نہیں کرنی، غصے میں نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے، چپ رہنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک ویلیو آپ اپنا کے دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کے پرابلمز سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، جو آپ نے غصے کی ابھی بات کی ہے، تو کیونکہ میں سائیکالوجسٹ ہوں اور بے شمار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے، تو ایک کامن سا ایک ڈس آرڈر ہے جسے ہم بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو آپ اس کے متعلق بتائیں کہ بائی پولر ڈس آرڈر کیا ہے، اس کی تشخیص کیسے ہم کر سکتے ہیں، تو کیا ہر غصہ کرنے والا بندہ بائی پولر ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، یا اس کے لیے کچھ الگ پیمانہ ہے، اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا الگ ہے بائی پولر ڈس آرڈر کا؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، اس کے لیے پراپر ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے، ان میں بے شمار سمٹمز ہیں، انہیں دیکھنا پڑتا ہے، اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے، اس کا پراپر ایک آن سیٹ پیریڈ ہوتا ہے۔ تو غصہ بیسیکلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اگریشن جو ہے یا اینگری ہونا، تو بیسیکلی جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے وہ تو موڈ ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں، کہ آپ کا موڈ جو ہے اس میں ایک جو سمجھ سگنیفیکنٹ چینج آ جاتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹی کا لیول اس میں سگنیفیکنٹ چینج آ جاتا ہے، ویدر آپ ڈپریسو ایپیسوڈ میں ہو یا مینک ایپیسوڈ میں ہو، تو اس میں ڈفرینٹ ایپیسوڈز ہوتی ہیں، آپ کا موڈ کسی ایک ایپیسوڈ یا ایک دورانیہ میں وہ ڈفرینٹ ہوگا، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ نارمل موڈ کے مطابق نہیں ہوتا، تو ایکٹیویٹی لیول چینج ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ آپ کی ایکٹیویٹی آ گئی، کنسنٹریشن، آپ کی جو اوور آل لائف کی جو آپ کی فنکشننگ ہے وہ امپیئرڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے لیے obvious ہوتی ہیں چیزیں، اور کچھ لوگ مینک ایپیسوڈ کے دوران، ایون ڈپریسو ایپیسوڈ میں بھی جب وہ ہوتے ہیں تو ٹوٹلی ڈکلائن ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ڈکلائن ہو رہی ہے، ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں آپ نہیں ہوتے، ہوپلیسنس بڑھتی چلی جاتی ہے، انرجی لیول زیرو ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، مینیا ڈپریشن کے اپوزٹ ہے۔ تو یہ بائی پولر ڈیزیز وہ پراپر ایک ڈیزیز ہے، اس کے لیے بے شمار جیسے کینابس جو ہے، جو لوگ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں کینابس میں کامنلی رپورٹڈ ہے مینک ایپیسوڈ، مینیا زیادہ تر لوگوں کو ٹریگر ہو جاتا ہے کینابس کا استعمال کرنے سے، اور بھی اسی طرح سے مختلف ڈرگز ہیں جن کی وجہ سے یہ مینٹل ہیلتھ جو کنڈیشنز ہیں وہ بیسیکلی آپ کی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ تو غصہ اور امپلسیوٹی جو ہے نا، یہ ایک آپ نے بیسیکلی ہم آج کل دیکھیں تو ہمیں زیادہ تر لوگ غصے کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں شاذ و نادر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غصے پہ کام ہیں یا کنٹرول رکھتے ہیں یا غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ماڈلنگ ہو رہی ہے بچوں کی، بڑوں کی، ہم سب کی، میڈیا پہ وائلنس دیکھ کے، اگریسو ہو کے، بھڑک اٹھنے پہ، امپلسو ہوتے ہوئے، تو یہ وہ ساری کی ساری ڈیلی کی ہماری آبزرویشن ہے جو ہمیں بھی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے، یا انڈائریکٹلی ہم یہ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ فیلنگس ہوں، غصہ ہو، تو آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے، اور ہم جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہی پریمیٹیو لیول پہ اپنی اینیملسٹک سول پہ ہوتے ہیں، تو وہی ایک جیسے جانور یا درندے جس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں ہم پھر اسی طرح سے ایکٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وہ بھی کیپیسٹی انسان میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے اوپر گرو کرنا، انسانیت کے درجے پہ آنا، یہ بیسیکلی یہ ساری اسٹرگل ہے کہ آپ ان بیہیویئرز پہ اسٹرگل کرتے ہو، آپ اپنے پریمیٹیو بیہیویئر، یہ جو جانوروں کی طرح یا اینیمل ریلیٹڈ جو آپ کی پریمیٹیو بیہیویئرز ہیں، کیونکہ انسان بھی تو ایک جانور کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے جب وہ ان پریمیٹیو لیول پہ ہوتا ہے۔ جیسے جہالت تھی، تو جہالت کے دور میں کیا کیا انسان کس طرح سے، ابھی بھی اس دور میں بھی آپ دیکھیں انسان کتنا ظالم ہے، جب ظلم پہ آتا ہے ایسے
واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے، تو یہی انسان ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنا ظالم، اتنی درندگی کہاں سے نکل آتی ہے ایک دم سے، کہاں سے ابھرتی ہے؟ تو بیسیکلی یہ وہ آپ کا پریمیٹیو لیول ہے، وہ انسٹنکچول لیول ہے جس کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے. تو جب ہم انسان کی گروتھ ہوتی ہے، سائیکولوجیکل نالج، علم، ایکسپیرینسز، آپ بڑھتے ہیں، آپ سویلائزڈ ہوتے ہیں، تو آپ ان بیہیویئر سے باہر آ کے برداشت کو سیکھتے ہیں، بات چیت کرنے کو سیکھتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ بات سے کر سکتے ہیں، گفتگو سے کر سکتے ہیں. جنگ، لڑائی، جھگڑا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو یہ والی جو وزڈم ہے یا اس لیول کی جو آپ کے اندر ٹھہراؤ ہے، یہ آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ آنا ہے، اور ان خاص قسم کی ویلیوز کو پریکٹس کرنے سے آتا ہے، جو کہ ہم زیادہ تر لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں لڑائیاں، جھگڑے اور فساد. شکیب بھائی، یہ ابھی آپ نے جتنی بھی ہمارے پاس ڈسکشن ہم نے کی ہے، یہ تو ہم نے مسائل کو اجاگر کیا ہے کہ مسائل کیسے جنم لیتے ہیں اور کیا کیا مسائل موجود ہیں. اب ہم اگر اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں اس پروگرام سے کہ یہ کون سے 2 4 6 سٹیپس کے اوپر وہ عمل کریں، تو ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ بہت بہتر ہوگی، اس سے ان کا ورک پلیس کا انوائرمنٹ بہتر ہوگا، ان کا ڈومیسٹک لیول کے اندر ان کا انوائرمنٹ بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور ان کی کوالٹی آف لائف بہت زیادہ امپروو کرے گی. تو ایسے وہ کون سے اقدامات کریں، ایسے وہ کون سے سٹیپس اٹھائیں جس سے ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جائے؟ سب سے پہلی جو اسٹریٹجی ہے، اس سے تو آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کو آپ بہترین طریقے سے رکھیں، تاکہ آپ جسمانی طور پہ اچھے صحت مند ہوں. کیونکہ ایک صحت مند جو جسم ہوتا ہے اس کے اندر ایک صحت مند ذہن ہوتا ہے. تو آپ کے صحت مند ذہن کے لیے صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے. تو ضروری یہی ہے کہ آپ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ایکسرسائزز ہیں، فوڈ جو ہے، جیسے ہم نے اسٹارٹ اسی پہ کیا تھا، تو آپ کا لائف سٹائل ایکٹیو ہونا چاہیے. آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ویٹ کا، اپنے آپ کو جو جسمانی بیماریاں ہیں جو کہ صرف سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے، یا ایسا لائف سٹائل جو کہ نکمہ رہنے کے، بغیر کسی ایکٹیویٹی کے، بغیر فوڈ کو چوز کیے ہوئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مائنڈ لیسلی آپ کھا رہے ہیں چیزیں، اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی بیسیکلی آپ کو سٹریس، انگزائٹی، ٹینشن میں رکھتی ہیں. تو وہ جو برداشت ہے، وہ جو پرابلمس کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کو مسائل میں حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو تگ و دو کرنا ہے، یہ ساری کیپیسٹی آپ کی خراب کر دیتی ہیں، یا آپ کو بہت زیادہ امپلسو اور فریجائل بنا دیتے ہیں. سائیکولوجیکلی آپ بہت ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے نروز، آپ کے اعصاب کمزور ہونے لگ جاتے ہیں. تو فزیکل ہیلتھ آپ کی بہترین ہونی چاہیے. سیکنڈ جو ہے آپ کی ایموشنل مینجمنٹ جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایموشنل ریگولیشن. آپ کی جذباتی صحت کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو سیکھنا ہوگا کہ آپ کی ایموشنز کیا ہیں، ایموشنز کی ویلیوز کیا ہیں، ایموشنز کس کس قسم کے ہوتے ہیں. اور جب آپ ایموشنل، کسی بھی ایموشنل سٹیٹ میں ہوں، آپ اینگر میں ہوں، آپ ہیٹ فیل کر رہے ہو، آپ ہیپینس میں ہیں، ایون آپ جو ہے نا وہ کسی فیئر میں ہیں، تو آپ کو ان ایموشنز کے بارے میں ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے. ان کے بارے میں لکھیں، ان کے بارے میں سوچ اپنی کیا ہوتی ہے، تھاٹس کیا ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کے پاس فل فلیج فرسٹ ہینڈ نالج ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی ان ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. جب آپ اپنی ایموشنل کنڈیشنز کے بارے میں جانیں گے تو انہیں آپ بہت اچھے سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اور ہر ایک ایموشنز کی ایک ویلیو ہوتی ہے، وہ ایک ڈرائیو جنریٹ کرتے ہیں کہ اب آپ نے کوئی خاص قسم کا رویہ اختیار کرنا ہے، کوئی خاص عمل کرنا ہے. تو جب وہ ڈرائیو پیدا ہو تو آپ کو یہ فرق بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح عمل کیا ہے اور غلط عمل کیا ہے. مطلب ایسا کون سا عمل ہے جس سے فائدہ ہوگا اور ایسا کون سا عمل ہے جس سے نقصان ہوگا. تو جب آپ کا عمل ہی بگڑ جاتا ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو اسی کو تو ہم کہتے ہیں نا، یہ بندہ پرابلم کازنگ ہے، اس سے تکلیف دیتا ہے، یہ اگریسو ہے، یہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، یہ خود کو تکلیف دیتا ہے. تو یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں. تو ایموشنل مینجمنٹ سیکنڈ سٹیپ ہے. تھرڈ سٹیپ جو ہے پرابلم سالونگ سکلز ہوتی ہیں. اور جو فورتھ لیول پہ جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی، وہ آپ کو اپنا سوشل سپورٹ سسٹم رکھ کر بنانا ہوگا. ایسے جینون لوگ آپ کے پاس ہونے چاہیے، ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، کوالٹی ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کریں، تاکہ یہ لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں بلکہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ کی مدد کے لیے آپ کے لیے اویلیبل ہو. اور اسی طرح سے ان کی مدد کے لیے آپ ایک ایسے انسان بن سکیں کہ آپ ان کے لیے اویلیبل ہوں. اور لاسٹلی جو فائنل جو چیز ہے وہ آپ کی ریلیجیس ویلیوز ہیں.
جیسے کہ تحمل ہے، شکر ہے، صبر ہے، اسی طرح سے ایمانداری ہے، سچائی ہے، یہ لالچ، حرص اور جو اس طرح کی منفی چیزیں، ان سے دور رہنا، سخاوت کو، ان چیزوں کو اپنانا، ویلفیئر کو اپنانا، یہ وہ جو ویلیوز ہیں ان کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. تو جب آپ ان پہ عمل پیرا ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر چینج آئے گا. تو یہ فزیکل ہیلتھ سے لے کے ریلیجیس ویلیوز تک، جب آپ ان تمام چیزوں کو، یہ جو میں نے کچھ ٹرمز آپ کو بتائی ہیں، ان کے اوپر آپ کام کریں، ان کے اوپر سیکھیں. ان کے لیے آپ کو اسکالرس کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ان سے مدد لیں ریلیجیس لیول پہ. ریلیجن کے میننگ سمجھیں. آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اس کا پرپس کیا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا پرپس ہے، اس کا اسپرچول پرپس کیا ہے، اس کی عبادت سے ریلیٹڈ پرپس کیا ہے، اس کا جو فرائض کے لیول پہ ہم پہ جو حکم ہے اس کا کیا ہے. تو ہر لیول پہ آپ نے ان کا سگنیفیکنس جاننے کی کوشش کریں. جو الفاظ استعمال کرتے اس کا سگنیفیکنس سمجھیں. تو اس کا جب آپ یہ سگنیفیکنس سمجھ لیں گے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ریلیجیس اسکالرس کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اپنی ایموشنل ریگولیشن، پرابلم سالونگ کے لیے آپ کو سائیکالوجسٹ، پروفیشنلز کی ضرورت ہے. تو آپ اپنا جو زندگی ہے، جو وقت ہے، جو آپ 3-4 آورز آپ کا ویکلی اسکرین ٹائم ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انویسٹ کریں اپنے اس وقت کو. اور آپ اپنے آپ کو ریفائن کریں سائیکولوجیکلی. تو جب آپ یہ تہیہ کر لیں گے کہ میں نالج سے ان چیزوں کو انٹروین کروں گا، جیسے فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اچھی عادات اپنا کے، اور جو وہ روٹین ہے، نارمل روٹین ہے، جیسے دن میں انسان کو جاگنا ہے، صبح جاگو، پھر کام کرو، پھر وہ جو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، تو اپنے آپ کو ان پرانے لیولز پہ لے کے آئیں. یہ جو جدت کی وجہ سے جو وقت کا تعین ختم ہو چکا ہے، پرسپشن ختم ہو چکا ہے وقت کا، ہر وقت انسان ایکٹیو ہے، دن کا کوئی وقت ہو چاہے وہ رات کا کوئی وقت ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا سونا کس وقت ہے، آپ نے جاگنا کس وقت ہے، آپ نے کھانا کس وقت کھانا ہے. تو یہ جو اوقات ہیں ان کی بھی ترتیب واپس صحیح کریں تو دیکھیں انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی اور سائیکلوجیکلی آپ بہت اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گے. ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام تھا جس میں ہم نے مختلف نفسیاتی مسائل کے اوپر بات چیت کی. ان بات چیت میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جو چیز تھی، جو میرے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری تھا، وہ تھی جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا ہوا عدم برداشت ہے، جو ہماری جو ٹالرنس لیول ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم بہت زیادہ ریئیکٹیو ہوتے جا رہے ہیں، اس پہ تھا. صغیر صاحب نے ہمیں مختلف ایشوز کے اوپر اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، اس کی مینجمنٹ بھی بتائی. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا اپنی نفسیاتی صحت، اپنی فزیکل ہیلتھ کی امپرومنٹ کے لیے. اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوسچن ہو یا کوئی بھی معلومات آپ کو اس کے متعلق چاہیے ہوں گے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی آپ میسج چھوڑ سکتے ہیں اور آپ ہمیں کوسچنز بھی اپنے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.